बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। एक ताज़ा तरीन ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और उस ब्रेकिंग न्यूज़ ने काफ़ी हलचल मचा दी है और ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से रियासत पाकिस्तान को उन हुक्मरानों ने अपने शिकंजे में लिया हुआ है कि वो हमारे वोटों से बरसर इक़्तिदार आते हैं, हमारा जो टैक्स है उन टैक्सों से वो पलते हैं, अय्याशी करते हैं और पुरतायश ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर वो कहते हैं कि हुक्मरानी तो उनका हक़ है। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं और उसके बाद वो रियासत को चैलेंज करते हैं, पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं और बाहर बैठ के भी उनके हाथ कितने लंबे हैं, उनके दिमाग कितने चलते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से वो ये सारा काम कर रहे हैं। एक ख़बर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज़। पिछली वीडियो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मेरी सुनें, जिसमें मैं ख़ास तौर पे इस बात की आपको बता रहा था कि ये शहबाज शरीफ के साथ डील हो गई, नवाज़ शरीफ के साथ डील हो गई, मरियम सफ़दर साहिबा के साथ डील हो गई, ये खामोश हो गए, ये माजरा क्या है, मुलाकातें हो रही हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से और ये तासुर दिया जा रहा है कि बस जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ बातचीत हो गई है, कोई इशू नहीं है, अब आज गए या कल गए और हुकूमत किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। इन हाउस तब्दीली की बात हो रही, फिर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार आ गए मैदान में, फिर आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया और पूरी मीडिया कैंपेन एक लॉन्च की गई, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने के लिए कि मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस इसी ख़ानदान को हासिल रहे और इन्हीं लोगों के पास रहे और हर वक्त हर प्रोग्राम में यही डिस्कस हो, ये था। और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ पनामा के बाद, ये तो सारे का सारा इंजीनियर्ड था, ये सारा मोटिवेटेड था, ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, सियासी इंतकाम था। इसके पीछे कभी कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, कभी कहा गया कि इसमें ISI है, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। खैर ये कुछ होता रहा। लेटेस्ट जो है, जो ख़बर ब्रेक हुई है, वो ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ। उस ख़बर को गौर से सुनिएगा कि राना शमीम साहब, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, वो जाते हैं लंदन से जाते हैं अमेरिका से फिर वापस लंदन आते हैं और वहाँ पे एक बयान हल्फी देते हैं और उस बयान हल्फी के बाद एक उद्यम मच जाता है राना शमीम के बयान हल्फी के बाद कि ऐसे लगा कि जैसे बस किसी भी लम्हे और अगली ही जब तारीख़ आएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की को दोनों ऑनरेबल जजेस के हाथ पांव फूल चुके होंगे और इतने फूल चुके होंगे कि वो कहेंगे कि जनाब बस हमसे गलती हो गई। उधर से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बयान आ जाएगा कि जनाब हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। इस तरह का तासुर देने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर साकिब निसार साहब की एक मुबैना जाली वीडियो ऑडियो लेके आए और उसका वो वाशिंगटन से अमेरिका से रिलीज़ हुई और उसके बाद क्लेम किया गया कि उसमें सब कुछ है, हमने वो भी करवा लिया है, फॉरेंसिक भी करवा लिया है, उसकी रिपोर्ट भी ले ली है। फिर ये भी कहा गया कि बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं और फ़ौरन उसका नंबर तमाम पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ़ लोगों को पहुंच गया और उन्होंने फ़ोन कॉल करके धमकियां देना शुरू कर दी। एक ऐसी दास्तान बनाई गई, ऐसा माहौल बनाया गया कि समझ नहीं आ रहा था और बहुत वैसे कोशिश बहुत अच्छी की गई थी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की गई थी। जानदार कंटेंट था और नैरेटिव जानदार था और प्लानिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो देखते ही देखते पूरी दुनिया में उस ख़बर ने जगह ले ली और ये समझा जाने लगा कि एहतसाब अदालतें भी जो थीं वो भी अंडर प्रेशर थीं, एहतसाब अदालत के जज भी अंडर प्रेशर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस भी अंडर प्रेशर थे। उनको अहकामात दिए जा रहे थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से और फिर उनकी वही मुबैना जो आ गई ऑडियो। उसके बाद जब उसका ऑडिट करवाया, उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया ARY ने, तो पता चला कि ये टोटे जोड़े हुए हैं और वो रिपोर्ट भी आ गई और वो रिपोर्ट किसी ने छुपाई नहीं, वो दस्तयाब है और उस रिपोर्ट में इन डिटेल बता दिया कि ये चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो भेजी गई थी उनको, तो उन्होंने बताया ये टोटे जोड़ के बनाए गए हैं, कहीं आवाज़ ऊंची है, कहीं नीची है,
کوئی ایک جگہ کا پیس ہے، کوئی دوسری جگہ کا پیس ہے، دونوں کو ساروں ٹوٹوں کو جوڑ کے یہ ایک کلپ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو لہٰذا وہ ہوا۔ اس کے بعد رانا شمیم صاحب کی باری آ گئی۔ وہ توہین عدالت ابھی چل رہا ہے، تو پتہ چلا سب سے پہلے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اور کچھ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے اور اس کا دونوں جگہ استعمال ہونا ہے، اس بیان حلفی کا اور اس آڈیو ٹیپ کا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کو ٹچ نہیں کرے گی۔ انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی اور نوٹس ایشو کر دیے۔ تمام کے تمام متعلقہ لوگ آ گئے، رانا شمیم صاحب بھی آ گئے اور ان کا بیٹا بھی آ گیا، پھر ان کے جناب اٹارنی جنرل آ گئے، سب نے وہ کارروائی شروع ہوئی۔ اسی دوران یہ رپورٹ آ گئی کہ جناب یہ جو آڈیو ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی، وہ تو ٹوٹے جوڑ کے بنائی ہوئی ہے۔ اب رہ گیا بیان حلفی کا معاملہ رانا شمیم صاحب کا۔ بڑی مشکل سے وہ کاپی منگوائی گئی، ابھی تک وہ کھولی نہیں گئی، سیل لگی ہوئی ہے، لفافہ بند ہے۔ اٹارنی جنرل نہیں تھے اس لیے نہیں کھولا گیا، وہ اوپن کورٹ میں کھلے گا۔ پہلے کہا گیا کہ جو خبر چھپی ہے اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میرا جو بیان حلفی ہے وہ تو ادھر پڑا ہے لاکرز میں۔ لاکر کس کا ہے؟ لاکر میرے نواسے کا ہے۔ نواسا کہاں ہے؟ وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ ایک پوری چین۔ اور بات یاد آ رہی تھی سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی، سابق آنریبل جج جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی، گاڈ فادر اور سسلین مافیا یاد آ رہے تھے کہ کس طریقے سے کیپچر کیا ہوتا ہے، شکنجے میں لیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری سلسلہ چل نکلا۔ اب جو نیا انکشاف ہوا ہے وہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ رانا شمیم صاحب کا جو بیان ہے وہ یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ رانا شمیم صاحب کا بیان جو نوٹرائز ہوا ہے وہ بھی انہی صاحب نے نوٹرائز کیا ہے جس میں شریف خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے آلریڈی نوٹرائز ہوتے ہیں پیپرز، وہیں سے ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اب پتہ چلا کہ یہ تو ہوا ہی سب کچھ ان کے گھر پہ ہے اور ان کے اپارٹمنٹ میں ہے، اسی اپارٹمنٹ میں جس کا مقدمہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ یہ وہی اپارٹمنٹس ہیں جو پلیج ہونے ہیں، جو ریاست پاکستان کو ملنے ہیں۔ تو وہیں پہ اب یہ انکشاف ہو گیا اور وہ کسی سرپھرے جرنلسٹ نے اس پہ تحقیقات شروع کر دیں۔ جب تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ نوٹری پبلک نے یہ انکشاف کیا کہ یہ سارا کچھ میں نے وہیں پہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ہی یہ سارا کچھ ہوا اور وہیں پہ یہ سارا میں نے ڈاکومنٹ سائن کیا، نوٹرائز وہیں پہ کیا۔ نوٹری پبلک کیا ہوتا ہے؟ نوٹری پبلک بھی کوئی، ہم نے پہلے ہی بھی کہا کہ نوٹری پبلک دستخط کر دے اس کا مطلب، یا کسی پیپر کو ٹیسٹ کر دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیپر درست ہے یا اس پیپر کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ درست ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا تھا اور عدالت میں ہی یہ ساری چیزیں ہونی تھیں، اس لیے اس بیان حلفی کو بھی روکا ہوا تھا۔ اب نوٹری پبلک نے، موصوف نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ وہیں پہ ہوا، دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور اس امپورٹنٹ اور اہم ڈاکومنٹ کا اتنا زیادہ آگے جا کے اہمیت اختیار کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ پڑھا بھی نہیں تھا اور یہ سارا کچھ ریکارڈ میرے فون پہ موجود ہے، میں نے تو یہ کنٹینٹ بھی نہیں دیکھا، میں نے تو کنٹینٹ پڑھا ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف اٹیسٹ کیا۔ اور کیونکہ اگر میں پڑھتا تو مجھے بھی شاید اندازہ ہو جاتا کہ یہ کس طریقے سے، یہ کون سے لوگ ہیں، اس میں کس کا ذکر ہے، تو وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ تو قصہ یہ ہے کہ اب نوٹری پبلک بھی جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنی زبان کھول دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ مجھے کس طرح ہوا، ہو سکتا ہے اگلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہے وہ رانا شمیم صاحب کو پہچانے ہی نہ، اور اگر رانا شمیم صاحب اس کے سامنے چلے جائیں تو پتہ چلے کہ یہ رانا شمیم صاحب ہیں ہی نہیں، یہ تو کوئی اور تھے جو رانا شمیم بن کے ملے، انہوں نے صرف دستخط کیے اور اپنی فیس لی، نوٹرائز جو ہوا پیپر۔ تو یہ ایک اور نئی داستان، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ توہین عدالت کا نوٹس بھی ایشو ہو چکا ہے، کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے، گو کہ آگے جا کے اس کی کلوزنگ کیا ہوگی اس کے بارے میں تو ہم ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن لگتا یہی ہے کہ معاملہ جو ہے
شاید آگے نہ بڑھ سکے۔ اور صورتحال یہ ہے اس وقت کہ نوٹری پبلک نے 2-3 چیزیں جو ہم نے بھی آپ کو بتائی تھیں وہ سارا کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور اگلی بات یہ کہ اس میں اب یہ بھی ہے کہ یہ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ پیپر تو کہاں کہاں استعمال ہونا تھا اور سزائیں ہوئی تھیں اور وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ خود برطانیہ میں بھی استعمال ہونا تھا یہ پیپر، ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جعلی آڈیو بھی اور یہ بیان حلفی بھی، یہ یو کے کی عدالتوں میں بھی استعمال ہونا ہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ اس پہ کوئی نوٹس ووٹس نہیں ہوگا اور اس کو انہرڈ اور ان نوٹس چھوڑ دیا جائے گا معاملے کو اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جب اپیلوں کی سماعت تھی اس سے 1-2 دن پہلے یہ پہلے ایک چیز آئی پھر دوسری چیز آئی اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یعنی اسکرپٹ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ پہلے ہم ایک دیں گے سنائیں گے آڈیو اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ اپنا کیپچر کر لے گی تو پھر ہم بیان حلفی سامنے لے آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، یا پہلے بیان حلفی لے آئیں گے اس کے بعد مبینہ جعلی ویڈیو آئے گی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اب صرف ایک ہی پلیئر نہیں ہے بلکہ اب بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں اور جو اپنی آنکھیں بھی کھول کے بیٹھے ہیں، اپنے کان بھی کھول کے بیٹھے ہیں اور اپنے مخبر بھی انہوں نے ہر جگہ پہ دوڑائے ہوئے ہیں، تو وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگین میں کہوں گا کہ جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، کل کو نواز شریف سے چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے، سزائیں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور حکومت کی خامیاں اپنی جگہ، حکومت کی نااہلیاں اپنی جگہ، پی ٹی آئی کی نااہلیاں کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن دوسری جانب جو ہے اس سے ابھی تک یہ حقائق نہیں ختم ہو سکتے۔ سوال ایک ہی ہے، سوال ایک ہی پوچھا گیا کہ آپ صرف یہ بتا دیں، منی ٹریل دے دیں کہ یہ پراپرٹی کہاں سے آئی اور کیسے خریدی گئی۔ وہ منی ٹریل آج تک نہیں دیا گیا۔ کیلیبری فونٹ استعمال کیا گیا، وہ بھی جعلی نکلا۔ قطری خط استعمال کیا گیا، وہ بھی بوگس، قطری شہزادے نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پرویز ملک صاحب کی آ گئیں ویڈیوز آڈیوز، ان کو کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا، وہ چیزیں آ گئیں۔ پھر کبھی شوکت صدیقی صاحب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی اور آنریبل جج کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تگ و دو چل رہی ہے اور یہ تگ و دو اتفاق کی بات ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہر بار جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ان کو 5 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہو، اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، معاملات ابھی مزید خراب ہوں گے ہماری اطلاعات کے مطابق، کیونکہ دونوں چیزوں کا نوٹس پاکستان میں لیا جا چکا اور اگر پاکستان میں یہ دونوں چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اور کارروائی ہو جاتی ہے یا سزا ہو جاتی ہے یا معافی تلافی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ دونوں چیزیں بیرون ملک بھی استعمال نہیں ہو سکیں گی، ویلڈ ایویڈنس نہیں رہے گا، نہ یو کے میں نہ امریکہ میں، کیونکہ یو کے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے، یہ سارے کیوں سر پیر مار رہے ہیں، اتنا کیوں ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیوں کبھی کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، کبھی آڈیو، کبھی ویڈیو، کبھی بیان حلفی۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اپیل خارج ہو جاتی ہے اور اس کا اگلا مرحلہ ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے بعد یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ نیلامی کا اور اس کو حاصل کرنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں پروسیس شروع ہو چکا، بیرون ملک جو ہے وہ شروع ہوگا سزاؤں کی، جب حتمی طور پہ اسٹیمپ لگ جائے گی کہ فائنل سزائیں ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے یہ پہلے سے پیش بندی کی جا رہی ہے، پہلے سے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں تاکہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اس وقت یہ 90s کا دور نہیں ہے، یہ 20s کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ 2022 میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور 2022 میں ٹیکنالوجی انفارمیشن اس سے بھی زیادہ ترقی کر جائے گی، تو اس لیے اب چیزوں کو روکنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف
بیان دلوایا گیا، اور دوسری طرف ایک اور جرنلسٹ، انہوں نے یہ سارے کا سارا بھانڈا ہی پوڑ دیا، اور ہاشمی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں انفولڈ کیں UK میں بیٹھ کے، اور یہاں پہ وہ شائع ہو گئی ہیں۔ اب کوئی اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا لے کے آتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔